नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हमारी सूरतुल इनआम है जी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम एक मक्की दौर में दाखिल हो रहे हैं। कुरान हकीम की अब तक जो हमने 4 सूरतें पढ़ी हैं वो मदनी सूरतें थीं, और मदनी सूरतों का अंदाज जो होता है वो मुख्तलिफ है और मक्की सूरतों का अंदाज मुख्तलिफ है। फ़र्क जो बुनियादी है वो ये है कि मक्की सूरतों में जो खिताब है ना, जैसा कि मदनी सूरतों में तो खिताब था मुसलमानों से बहसियत उम्मत मुसलमा के, या फिर अहले किताब से, यहूद व नसारा से, क्योंकि वो भी एक साबका उम्मत मुसलमा है, दावत के अंदाज में भी और मलामत के तौर पर भी बाज़ औक़ात, और कहीं डराया गया है। और इन सूरतों में जो मदनी है, निफाक और मुनाफिकीन का ज़िक्र कसरत से है। और क्योंकि जो मदीना के कबाइल थे, औस खिजरज वगैरह, वो भी यहूदियों के साथ रह रह के उनके अंदर भी निफाक की बीमारी थी, तो ये उनकी तरफ था। और अहकामात शरीयत मदीना में बयान किए गए हैं। जैसे आप अभी पिछली सूरतों में आपके ज़हन एक बन गया होगा कि कोई ना कोई हुक्म दिया जा रहा है, कोई ना कोई शरीयत की बात बताई जा रही है। और लेकिन अब आप देखेंगे कि नया माहौल आप महसूस करेंगे, आपको एक नई ही अंदाज मिलेगा, एक नई ही दुनिया में आप अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो खिताब है और जो दावत का रुख है वो मुशरिकीन अरब की तरफ है। और मज़मून इन सूरतों का जो असल है वो तौहीद है, तौहीद का असबात है, शिर्क से रोका गया है, ईमानियात का तज़किरा है, अल्लाह का जो तारुफ बताया जा रहा है, अल्लाह की जो अपनी शान है वो बता बता के उनको तौहीद की तरफ लाया जाता है और उन्हें आखिरत का यकीन दिलाया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान बिर रसालत ख़ास तौर पे यहाँ पुख्ता किया गया है। तो मक्की सूरतों के अंदर किरदार की पुख्तगी जो है वो पैदा की गई है, और लोगों को ईमान उनका मजबूत किया गया है, अकीदे मजबूत किए गए हैं। चलें जी, बहरहाल हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, अपनी सूरत की तरफ आते हैं। सूरत नाम जो मक्की सूरत है, इसमें 165 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। हम्द उस तारीफ को कहा जाता है जिसके अंदर तारीफ करने वाले के दिल में एक हैबत भी होती है, एक मुकाम होता है। अल्लाह की हम्द को कहा जाता है ना, अल्लाह की तारीफ को कहा जाता है। हम्द अल्लाह ही की होती है, और बड़े एहतमाम के साथ, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ, और दिल में एक अल्लाह का खौफ रखते हुए उसकी जो तारीफ की जाती है, उसकी अजमत और बड़ाई बयान की जाती है, उसे हम्द कहा जाता है। वैसे तो और भी अल्फाज इसके लिए आते हैं, मदा भी होती है, लेकिन मदा तो बादशाहों की जाती है, जिसमें चापलूसी और उनकी तारीफ इस तरह से की जाती है। लेकिन हम्द का जो लफ्ज है ना, ये खास तारीफ अल्लाह के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाही, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। ये नहीं कहा गया कि मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ, बल्कि हर किस्म की तारीफ है ही अल्लाह के लिए। अच्छा, एक और बात यहाँ आपको बताऊं कि अलहम्द से शुरू होने वाली कुरान पाक की 114 में से 5 सूरतें हैं, और इत्तफाक की बात देखें कि कुरान की पहली सूरत भी अलहम्द से शुरू हो रही है, और फिर 7वें पारे में आके एक और सूरत अलहम्द से शुरू होती है, फिर 7 पारों के वक्फे से सूरह कहफ अलहम्द से शुरू होती है, और फिर 7 पारों के वक्फे से फिर 2 सूरतें अलहम्द से शुरू होती हैं। बहरहाल ये एक बड़ा हुस्न इत्तफाक है। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लज़ी, जिसने, इसम मौसूल है, वो ज़ात जिसने खलका,
اس نے پیدا کیا. خلق فعل ماضی ہے, اس نے پیدا کیا, اس کا مضارع ہوتا ہے یخلق. خلق یخلق, خلقن اس کا مصدر ہے, پیدا کرنا, تخلیق کرنا. جس نے پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو, والارض اور زمین کو. اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. وجعل اور اس نے بنایا الظلماتی اندھیروں کو, والنور اور روشنی کو, اور اس نے بنائے اندھیرے اور روشنی. اچھا یہاں ایک فرق سمجھ لیں خالقہ کا اور جعلہ کا. خالقہ جو ہے وہ مادی چیزوں کی تخلیق کے لیے ہے, جیسے زمین و آسمان اور انسانوں کی تخلیق اور چیزوں کی تخلیق. لیکن جعلہ غیر مادی چیزوں کے لیے. اب ظلمات اور اندھیرے جو ہیں یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے, اس کے لیے لفظ ہے جعلہ, اور اس نے بنائے اندھیرے اور روشنی. اور ایک اور بات قابل غور ہے کہ ظلمات کا لفظ قرآن میں, اندھیرے کا لفظ جہاں بھی آیا یہ جمع کے صیغے میں آیا, اندھیرے. اور نور کا لفظ ہمیشہ واحد آیا. تو وجہ شاید اس کی یہ بھی ہے کہ اندھیرے تو بہت سارے ہیں, ظلم کے اندھیرے ہیں, شرک کے اندھیرے ہیں, جہالت کی تاریکیاں ہیں, لیکن نور جو ہے اس کا منبع ایک ہی ہے, وہ ایک ہی ہے, وہ نور. اور اس نے بنایا تاریکیوں کو اور روشنی کو. ثم پھر الذین وہ لوگ, کفروا جنہوں نے کفر کیا, بربہم اپنے رب کے ساتھ, یعدلون وہ برابر قرار دیتی ہیں. عدل یعدل ہوتا ہے برابر قرار دینا. عدل کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوتا ہے, سنا ہوا ہی ہے. تو یعدلون وہ برابر, وہ یا یہ وہی ہے وہ والی, جس کا مطلب ہوتا ہے وہ, یعنی اتین میں سے فعل مضارع کے شروع میں جو لگتے ہیں وہ, اور وہ اپنے رب کے ساتھ اور چیزوں کو بھی برابر قرار دیتے ہیں. هو الذی ہوا وہی ہے, الذی جس نے خلقا پیدا کیا, کم تم کو, من تین مٹی سے. تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا, تین سے پیدا کیا. ثم پھر قضا مقرر کیا, اجلن ایک وقت. قضا اجل کہتے ہیں اس کی اجل آ گئی, اس کا مرنے کا وقت آ گیا, تو اجل مقرر کی اس نے. ہر شخص کی ایک اجل مقرر ہے. وہ اجل مسمن اور ایک مقررہ وقت ہے, اندہ اس کے پاس. ہر انسان کے مرنے کا وقت تو اللہ نے مقرر کیا ہی ہے, لیکن ایک وقت جو پوری کائنات کے ختم ہونے کا ہے وہ اس کے پاس ہے. ثم پھر انتم تم, تمترون تم شک کرتے ہو. انتم یہ ایک جو ضمیر لائی گئی ہے, پھر بھی تم سب تم ہی ہو, تمترون شک کرتے ہو. وَهُوَ اللہ اور وہی ہے اللہ, فی السماواتی آسمانوں میں, وفی الارض اور زمین میں, یعلم وہ جانتا ہے, سرکم تمہاری پوشیدہ چیزیں, تمہارے پوشیدہ احوال. سری نمازیں بھی سنا ہوگا آپ نے, وہ نمازیں جس میں آہستہ آواز سے تلاوت کی جاتی ہے, یہ وہی لفظ ہے سرکم تمہارے پوشیدہ کام. وجہرکم اور تمہارے ظاہری احوال. جہری نمازیں بھی ہوتی ہیں جس میں اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے, وہ لفظ جہر اس سے یہ اسی سے ہے. وجہرکم وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ معاملات کو بھی اور تمہارے چھپے ہوئے معاملات کو بھی. ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تکسبون جو تم کرتے ہو, کماتے ہو. کسب یکسب کمانا, کسب کرنا, کسب حلال کسب حرام, یہ لفظ آپ نے سنے ہوں گے. تامین تم کسب کمانا, اونا جمع کے لیے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور وہ جانتا ہے جو تم سب کماتے ہو. وَمَا تَأْتِيهِمْ اور نہیں آتی ان کے پاس, تأتی آتیہم ان کے پاس, من آیتن کوئی نشانی کوئی آیت, من آیاتی آیات میں سے یا نشانیوں میں سے, ربہم ان کے رب کی, ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں یا آیتوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی, الا مگر کانوں وہ ہوتے ہیں, انہا اس سے, معرضین اعراض کرنے والے. جو بھی آیت نازل ہوتی ہے یا جو بھی نشانی اگر اللہ انہیں کوئی دکھاتا ہے تو وہ اس سے منہ ہی موڑنے والے ہوتے ہیں. فقط کذبوا پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا, کذب یکذب تکذیب ہوتا ہے جھٹلانا, تکذیب کرنا.
تو یقیناً انہوں نے جھٹلایا. قد کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے ہے زور دینے کے لیے، بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے. تو یقیناً انہوں نے جھٹلایا بالحقی، حق کو، لما جب، جاءہم وہ آیا ان کے پاس. فسوفا تو ان قریب، یاتیہم آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، یہ لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا. نبا ان سے، انباء ان جمع کا صیغہ ہے، جمع ہے خبریں. کون سی خبریں؟ انجام کی خبریں. ان قریب ان کے پاس آئیں گی خبریں، ما جو کہ کانو تھے وہ، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون مذاق اڑایا کرتے. جن باتوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا، تو ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ان کو لگ پتہ جائے گا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. اہل مکہ کے متعلق یہ سب باتیں ہیں، اور چونکہ مکی صورت ہے اہل مکہ ہی سے خطاب ہے. علم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں، استفامیہ لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، کم کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن امتیں کتنی ہی امتیں ہم نے ہلاک کر دی، کتنے ہی قرن ہم نے تباہ و برباد کر دیے. مکناہم جنہیں ہم نے اقتدار دیا تھا، مکنا ہم نے اقتدار دیا تھا، ہم ان کو ٹھکانہ دیا تھا انہیں، فی الارض زمین میں، ما جو لم نہیں، نمکن ہم نے اقتدار دیا، لکم تمہیں، ایسی ایسی بستیاں ہم نے اجاڑ دیں کہ جنہیں ایسا اقتدار دیا تھا کہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا. ایسا ٹھکانہ جو تمہیں ملا ہے اہل مکہ، وہ پچھلی عاد و سمود کو دیکھو کہ ہم نے ان کو کیسا کیسا اقتدار دیا تھا. اہلکنا ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا. وارسلنا اور ہم نے بھیجی، سماء آسمان سے، یعنی وہ لوگ جو اقتدار والے تھے ان کو ہم نے آسمان سے ان پر، علیہم ان پر، مدرارا لگاتار بارشیں ہم نے برسائیں ان پر خوشحالی لانے کے لیے. وجعلنا اور بنائی ہم نے، انہار نہریں، تجری بہتی تھیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، لیکن فاہلکناہم پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں. وہ ایسی خوشحال بستیاں تھیں جن کی نہریں بہتی تھیں، بارشیں برستی تھیں، اور وہ خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے. دیکھو کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. فاہلک تو ہلاک کر دیا، نہ ہم نے، ہم ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے. وانشأنا اور ہم نے پیدا کی، من بعدہم ان کے بعد، قرنن امتیں آخرین دوسری امتیں ہم نے پیدا کر لیں. ولو نزلنا اور اگر ہم اتارتے یا ہم نے اتاری ہوتی، علیہ کا آپ پر، کتابن کتاب، فی قرطاسن کاغذ میں لکھی ہوئی. قرطاس کہتے ہیں کاغذ کو، قرطاس کا لفظ بڑی ہائی فائی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کاغذ کے لیے یہ لفظ قرطاس کا. اگر ہم نے کوئی ایسی کتاب اتاری ہوتی جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی، یہ چونکہ ان کا مطالبہ تھا نا کہ ایسی کتاب کیوں نہیں آتی ان کے پاس، جیسے موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے تختیوں پہ لکھی ہوئی، تو یہ تو آ کے بتا دیتے ہیں ہمیں کہ مجھ پہ یہ آیت نازل ہو گئی، آج یہ آیت نازل ہو گئی. لکھی لکھائی کتاب کیوں نہیں ان کے ہاتھ میں ہوتی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نازل کرتے کتاب فی قرطاس لکھی ہوئی کاغذ میں، فلمسوہ پھر وہ چھو لیتے اس کو، فا پس، لمس مت چھونا، ٹچ کرنا، لمس اردو میں استعمال ہوتا ہے. فلمسو پھر وہ چھو لیتے ہو اس کو. اگر ایسا بھی ہو جاتا، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو کے دیکھ لیتے اس کتاب کو، اگر ہم کتاب کی شکل میں قرآن نازل کرتے تو کیا ہوتا؟ لقال الذین تو ضرور کہتے وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا، کیا کہتے؟ ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر مبین کھلا جادو ہے، یہ تو جادو ہے. پھر بھی انہوں نے یہی کہنا تھا. وقالو اور وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، انزلہ نازل کیا گیا، علیہ اس پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ملک کوئی فرشتہ.
اس پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو ہمیں نظر آتا؟ ولو، اور اگر انزلنا، ہم نازل کر دیتے، ملکن، کوئی فرشتہ، لقضی الامر، تو یقیناً تمام کر دیا گیا ہوتا کام، پھر تو کام ہی تمام ہو جاتا، پھر تو بات کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا اگر ہم فرشتہ نازل کرتے اور پھر بھی یہ نہ مانتے۔ ثم پھر لا ینظرون، انہیں مہلت نہ دی جاتی، نظر ینظرو، مہلت دینا، ینظرون وہ سب مہلت دیتے، ینظرون مہلت دیے جاتے، یہ مجہول ہے، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی اگر ایسا ہو جاتا تو۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم نے بنایا ہوتا اس کو کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ان کا یہ بھی مطالبہ تھا، ایک تو یہ مطالبہ تھا کہ کوئی فرشتہ اس کے پاس کیوں نہیں ایسا آتا جو ہمیں نظر آ جائے، اور دوسرا یہ مطالبہ تھا کہ یہ خود انسان کیوں اللہ نے بھیجا، اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم نے بنایا ہوتا اس کو ملکن، فرشتے کی صورت میں، لَجَعَلْنَاهُ، تو البتہ ہم بناتے اسے رجلن، ایک مرد کی صورت میں، فرشتہ آتا تو وہ بھی انسانی شکل میں ہی آتا، والا لبسنا، اور البتہ ضرور ہم شبہ ڈال دیتے، التباس پیدا کر دیتے، لبسنا التباس پیدا کر دینا، شبہ پیدا کر دینا، البتہ ہم ضرور شبہ ڈال دیتے، علیہم ان پر، ما یلبسون جس شبہ میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں، جو یہ اب شبہ کر رہے ہیں، جس التباس میں اب پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ شبہ میں پڑے رہتے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ، رسولوں کا، من قبل کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی، فَحَاقَ، تو گھیر لیا، بالذین، ان لوگوں کو، سخروا، جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم، ان میں سے، ما، جو، کانو تھے وہ، بھی، اس کا، یستہزئون، وہ مذاق اڑاتے۔ چلیں جی اب آتے ہیں ان کی تھوڑی سی وضاحت دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور بنایا اندھیروں اور اجالے کو۔ اس سورت کی جو ابتدائی آیت ہے یہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مکی صورت ہے اس میں اللہ کی تعریف، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی اپنی چیزوں کو بتانے کے بعد یہ بتایا ہے کہ اللہ کو ماننا، اللہ کی توحید کا قائل ہونا تمہارے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہستی ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، جس نے اندھیرے اور روشنی بنائی۔ پھر وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ کو پہچانو کہ وہ خالق ہے، اس نے زمین و آسمان بنائے، اس نے اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ برابر قرار دیتے ہو۔ یہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر اس نے ایک اجل مقرر کر دی، ہر شخص کے لیے مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور ایک مقررہ وقت تو اللہ کے پاس ہے، یعنی قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ فاجل مسمن عندہ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم نہیں مانتے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ احوال کو، اور وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کماتے ہو، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر یہ اسے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔ ہم نئی سے نئی صورتیں بھیج رہے ہیں، نئی سے نئی آیات نازل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں یہ اعراض کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں۔ مکی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کو اگر تھوڑا سا ہم اپنے ذہن میں اس کا نقشہ رکھیں کہ آپ کو جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، تو آپ نے شروع میں 3 سال تو چھپا کے
پوشیدہ آپ نے تبلیغ کی، اپنے جاننے والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو آپ دعوت دیتے رہے، آپ نے اعلان نہیں کیا۔ پھر 3 سال جب گزر گئے، دار ارقم میں آپ نے ایک چھوٹا سا جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پہ سب لوگ مسلمان جو ہو گئے تھے لوگ وہ اکٹھے ہوتے تھے، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، سب چھپ یا خفیہ طور پہ ہوتا تھا۔ لیکن 3 سال کے بعد اللہ کا حکم آیا، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اب اس کو اعلان، آپ اس کا اعلان کر دیں۔ پھر جیسا کہ آپ صفا کی پہاڑی پہ جا کے آپ نے اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام تبلیغ شروع کر دی۔ تو 6 سال، 6 نبوت کے 5ویں 6 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر آپ کو شیب ابی طالب میں انہوں نے محصور کر دیا، اور جب آپ نے اعلان کیا تھا اس کے بعد مشکلات اور تکلیفیں تو بہت بڑھ گئی تھیں، اذیتیں دی جاتی تھیں مسلمانوں کو۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری سال ہیں اس سے پہلے، ہجرت سے پہلے کے، اس وقت یہ مکہ کے جو مشرک تھے انہوں نے بہت مطالبات کرنے شروع کر دیے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، ہمیں ایسا کر کے دکھا دیں، ہمیں ایسا کر کے دکھا دیں، اور پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، لکھی لکھائی کتاب لے آئیں، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، اس طرح کے بہت انہوں نے مطالبے شروع کر دیے تھے۔ لیکن ان پہ چونکہ اثر نہیں ہوتا تھا، ایسے سخت دل وہ تھے، فرمایا کوئی آیت نہیں آتی ان کے رب کی آیتوں میں سے مگر وہ اس کا انکار ہی کرتے ہیں۔ اب یہ جو صورت نازل ہوئی ہے نا، یہ صورت انعام بھی اور اس سے اگلی صورت اعراف بھی، یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں، دونوں کا تقریباً مفہوم بھی جو ان کے مضامین بھی ملتے جلتے ہیں۔ یہ اس دور کی ہیں جب ہجرت سے پہلے، تقریباً ہجرت ہونے کے قریب کی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا مین جو موضوع ہے وہ ان کی طرف سے مطالبات ہیں کہ ہمیں معجزہ دکھایا جائے، اور اللہ کی طرف سے ایک ہی نہ ہے کہ ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، فرمایا فقد کذبوا بالحق، انہوں نے جھٹلایا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا ہے۔ فسوف یاتیہم، تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس اس چیز کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب کی دھمکیاں سنتے سنتے ہمیں 12 سال ہو گئے ہیں لیکن اب تک کوئی عذاب آیا کیوں نہیں، لہٰذا یہ خالی دھونس ہے، دھمکی ہے، اسی طرح کی وہ باتیں مذاق کے انداز میں کرتے تھے۔ یہاں 2 ٹوک انداز میں اللہ نے فرما دیا جن چیزوں کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے ان کی حقیقت ان قریب ان پر کھلنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ پھر اس کے بعد جو عذاب کا پہلا قسط آ گئی نا، جب ہجرت مدینہ ہوئی تو بدر میں کیسا کیا انجام ان کا ہوا، یہ تھا عذاب آ جائے گا، فسوف یاتیہم، آ جائیں گی ان کے پاس خبریں۔ پھر بدر میں دیکھا انہوں نے کہ کیسے اللہ نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا۔ الم یرو کم اہلکنا، یہ کہتے ہیں عذاب نہیں آتا، یہ دیکھتے نہیں؟ شام کا سفر جب یہ کرتے ہیں راستے میں وہ بستیاں آتی ہیں جن پہ اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، قوم لوط کی بستی ہے، سمود کی بستی کے آثار وہاں پہ موجود ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے کتنی امتیں، مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے ایسا ٹھکانہ دیا تھا زمین میں، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں ٹھکانہ ایسا نہیں دیا ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، موسلا دھار بارشیں برسائیں، ہم نے نہریں بہا دی ان کے نیچے، ہم نے انہیں خوشحالی عطا کی۔ بارش کا پانی برکت والا ہوتا ہے، ماء مبارکن کہا جاتا ہے اسے، جس سے زمین کی رویدگی بڑھتی ہے، پھل اور اناج پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ایک رحمت کا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر کیا ہوا، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد دوسری امتوں کو ہم لے آئے۔ اب دیکھیں جی اس سے اگلی آیت میں یہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ صورتیں جو اعراف اور انعام نازل ہوئی تھی اس دور میں، کیونکہ بڑا دباؤ تھا قریش مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہم سے اپنی رسالت منوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھائیے، آپ مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، آسمان پر چڑھ کے دکھائیے، مکہ میں کوئی باغ ہی بنا دیں، کوئی نیا چشمہ نکال دیں، سونے چاندی کا کوئی محل بنا دیں، آسمان سے کتاب لے کر آپ کو اگر ہم اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیں۔ ان کی طرف سے اس طرح کے تقاضے اتنے زور پکڑ گئے تھے اور لوگوں میں یہ ایک سوچ پیدا ہو گئی تھی کہ ہمارے سرداروں کے مطالبات ٹھیک ہی تو ہیں، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو کیسے کیسے معجزے دکھائے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں
تو نبوت کا کوئی ہمیں بھی معجزہ دکھائے، جبکہ دوسری طرف اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھانا۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن نازل کر دیا گیا ہے، جو شخص ماننا چاہتا ہے اس کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں چاہتے تھے، ان کے دل میں ہوتا تھا کہ اللہ کو معجزہ کیوں نہیں دکھا دیتا۔ اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اب ان کے مطالبات کو ذرا گنتے جائیے گا، دیکھتے جائیے گا، اور ہو سکے تو اپنے پاس لکھیں کہ کتنے معجزات انہوں نے ترقی کیے۔ پہلا تو یہی وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا نا کہ کوئی کتاب اترے آسمان سے جسے ہم پکڑ کے دیکھ لیں، تو اللہ نے فرما رہے ہیں اگر ہم نازل کرتے ان پر، آپ پر کتاب لکھی ہوئی، پھر وہ اسے چھو بھی لیتے اپنے ہاتھوں سے، تب بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ ایسے معجزات کو دیکھ کر بھی یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے لولا انزل علیہ ملک، پھر وہ کہیں گے ان پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، اور اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو پھر فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ان کے مطالبے کو اگر مان لیں گے تو پھر اس کے بعد مہلت کا ٹائم نہیں ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تب بھی آدمی ہی کی شکل میں بناتے، اور انہیں ہم اسی شبے میں ڈال دیتے جس شبے میں یہ اب مبتلا ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بھیجتے بھی کسی فرشتے کو تو انسانی شکل میں ہی آتا نا۔ حدیث جبریل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے پوری دین کی باتیں آپ کو سکھا گئے، اور جب وہ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ صحابہ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام بھی انسانی شکل میں آتے رہے، تو فرشتہ کوئی اپنی اصل شکل میں تھوڑی آتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسول کی دعوت کے جواب میں ان کی قومیں اسی طرح انہیں ستاتی رہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 برس تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ کی خواہش ہے کہ انہیں کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تاکہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں، لیکن ہم ابھی ایسا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ابھی ان کی مہلت کا وقت ختم نہیں ہوا۔ یعنی جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معجزات دکھائے، آپ کو بے شمار اللہ نے معجزے بھی دکھائے، لیکن اس وقت فرمایا کہ یہ ابھی وقت نہیں ہے معجزات دکھانے کا۔ اس وقت آپ کوئی ایسا مطالبہ آپ بھی نہ کریں۔ تو ان آیات کو سنتے ہوئے آپ ذرا محسوس کیجئے گا کہ مکی قرآن میں اور مدنی قرآن میں کیا ڈفرنس ہے، اس طرف کیا انداز تھا اور یہاں پہ کیا انداز ہے، آپ کو ایک واضح فرق محسوس ہوگا۔ تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم
وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون